अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं urdupoint.com और प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद महीनों से, चंद दिनों से पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ़ शहरों में एक ख़बर आम है, और वो ये कि हमारे तलीमी इदारों के बच्चे मेल फ़ीमेल और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के वो तलीमी इदारे जिन्हें बड़े महंगे तलीमी इदारे कहा जाता है और पोश इलाकों के नौजवान नशे की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, उनमें ड्रग्स का रुझान बहुत बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज हमने इसी मौजू पे बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है एडिक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सदाकत अली को। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आइस नशा क्या है? जिसे उर्फ़े आम में आइस कहा जाता है, ये क्रिस्टल मेथ है या मेथ एम्फेटामाइन इसे कह सकते हैं, और ये एक केमिकल है जो इंसानों ने ख़ुद बनाया है, और इसकी कोकेन जैसी ताकत है जो कि एक हर्बल चीज़ है, एक कुदरती प्रोडक्ट है मोस्टली। और क्रिस्टल मेथ को बनाया जाता है सूडोएफेड्रिन से, जो कि एक आम केमिकल है जो कि खांसी के शरबतों के लिए मारूफ़ है, और उसका ये मिसयूज़ किया जाता है। और पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह सुपर लैब्स बन चुकी हैं, घरों में छोटी सी जगह पे, जहाँ ये ख़तरनाक खेल लोग खेल रहे हैं, ख़तरनाक धंधा लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात धमाके भी हो जाते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स बड़े सेंसिटिव नेचर के हैं। तो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट है, यानी बेपनाह खुशियाँ चढ़ जाती हैं इंसान को ये नशा करते ही, और वो दुनिया से बेखबर हो जाता है। तो पार्टी ड्रग के तौर पर ये बहुत आम है, और इसे सूंघा जा सकता है, इसे स्मोक किया जा सकता है, इसका इंजेक्शन लगाया जा सकता है, कुछ लोग इसे खा भी लेते हैं। सो कुछ भी करें, नतीजा ये निकलता है जिससे बंदा बहुत तेज़ी से एडिक्टेड हो जाता है और उसकी ज़िंदगी फौरी तौर पर ख़राबियों की तरफ चलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो रिपोर्ट भी आई, न्यूज़ भी ये हैं कि जो पोश इलाकों के नौजवान हैं, महंगी तलीमी इदारों के बच्चे हैं, वो इसमें मुब्तला हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? अफोर्डेबिलिटी का पहलू है। अगरचे शुरू में लोग इसे अफोर्ड करते हैं और बाद में ख़रीदो फ़रोख्त में शरीक हो जाते हैं। सो जो पॉश इलाकों के लोग हैं तो उनके पास माल और दौलत ज़्यादा है। जो यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो उनके माँ बाप भी अमीर होते हैं, प्लस उनके पीछे कुछ कल्चर होता है जिसके तहत ड्रग यूज़ उनके यहाँ बड़ा आम पाया जाता है। आपको पता है कि अफ्लुएंट क्लास में अल्कोहल यूज़ बहुत आम है, और अब ये नया धंधा निकला है जो कि बड़े ख़तरनाक है कि लोग पहले ड्रंक हो जाते हैं अल्कोहल पी के, और उसके बाद क्रिस्टल मेथ यूज़ करके वो दोबारा अलर्ट होते हैं। ये ऐसी है जैसे कोई जहाज़ लैंडिंग के लिए बहुत नीचे आ गया और फिर उसको पुल करके ऊपर ले जाया जाए, तो फौरी नतीजा दिल के दौरे की शक्ल में निकल सकता है। इतना तेज़ बुखार हो सकता है कि जिससे मौत वाक़या हो जाए, और इसके अलावा सीज़र्स हो सकते हैं, जैसे दौरा पड़ता है जो कि जानलेवा हो सकता है। और जो लोग क्रिस्टल मेथ का इस्तेमाल करते हैं वो वायलेंट हो सकते हैं, वो किसी पे हमलावर हो सकते हैं, वो किसी की जान ले सकते हैं, और उसमें उनकी जजमेंट उस वक्त बिल्कुल काम नहीं करती। सो जो लोग बड़ी खुशी खुशी पार्टी का आगाज़ करते हैं, बाद में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां नज़र आते हैं। सो क्रिस्टल मेथ जो कि बज़ाहिर लोग इसलिए करते हैं कि वो खुशियाँ पाएँ, क्योंकि खुशियाँ उनकी ज़िंदगी से रूठ गई होती हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का किसी न किसी वजह से मज़ा किरकिरा होता है। क्योंकि लाइफ जितनी तेज़ हो रही है, अगरचे इंसान बहुत प्रोडक्टिव हो रहा है, पर जितना वो प्रोडक्टिव हो रहा है उतना और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहता है। हालांकि जो 100 साल पहले इंसान एक साल में काम करता था, आजकल वो एक माह में ये काम कर सकता है। तो फिर इंसानों को तो खुशकिस्मती का एक मौका मिला है कि वो स्लो डाउन कर जाएं, क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी का मज़ा किरकिरा होने से बचाना चाहते हैं तो स्लो डाउन होना पहला नुस्खा है जिस पे अमल करने की ज़रूरत है। और हमें थोड़ा कनात की तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी क्रिस्टल मेथ या इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं, या तो वो अपकमिंग बिजनेसमैन होते हैं जिनके बाप दादा ने कारोबार किया था और अब वो CEO बन गए हैं कहीं से यूरोप से तालीम हासिल करके वापसी पे, और उनके हाथ में बेपनाह पैसा आ गया है, तो वो क्रिस्टल मेथ, अल्कोहल, ऑल नाइट पार्टीज़, कोकेन, ये सब कुछ करते हैं। और कोकेन से वक्ती तौर पर एनर्जीज़ बहुत ऊपर चली जाती हैं, और बंदा उस तरह कोई गिरता पड़ता नज़र नहीं आता जैसे अल्कोहल में नज़र आता है। तो काफ़ी इसमें पर्दा भी रह जाता है, फिर दिमाग बड़ा तेज़ी से काम कर रहा होता है,
اور بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بلکہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور وہ مختصر وقفے میں بہت سارا کام نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ اسٹڈی ڈرگز ہوتی ہیں جو یونیورسٹی میں سال کے آخر میں طلبہ وہ ڈرگز لیتے ہیں اور پھر اس کے تحت پڑھتے ہیں اور امتحان پاس کر لیتے ہیں، جو کسی کام کا نہیں، زندگی میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جو کوکین ہے وہ اس گروپ کی سب سے سخت ڈرگ ہے، اس کے قریب کلوز سیکنڈ جو ہے کرسٹل میتھ ہے، تھرڈ جو ہے وہ ریٹالن ہے، اور اس کے جو چوتھے نمبر پہ چائے کافی ہے وہ تو ہم سب استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نشہ نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ چائے کے اندر جو کیفین ہے وہ بھی سینٹرل نروس سسٹم کا سٹیمولنٹ ہے، اور اگر کثرت سے چائے پی جائے گی تو اس سے بھی سینٹرل نروس سسٹم بہت سٹیمولیٹڈ ہو جائے گا، اور وہی خرابیاں ہلکے درجے کی پیدا ہوں گی جو کہ کرسٹل میتھ یا کوکین سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے جس طرح بتایا کہ ہمارے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس طرف آتے ہیں، ہماری سوسائٹی اس سے کس حد تک متاثر ہو رہی ہے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ میں پچھلے 40 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اور مجھے پچھلے 5 سال سے بڑھتی ہوئی تعداد میں کرسٹل میتھ کا استعمال نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہر دوسرا پیشنٹ جو اب علاج کے لیے رابطہ کرتا ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ کرسٹل میتھ سے تعلق رکھتا ہے۔ سو یہ چونکہ سنتھیٹک ہے اور کچھ ایسے سستے کیمیکلز کی مدد سے یہ سارا کام کیا جاتا ہے جو اللیگلی کسی اور مقصد کے لیے امپورٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سوڈو ایفیڈرین کی میں نے بات کی۔ سو یہ لوگوں نے ایک ناجائز دھندا ہے جسے اپنے کاروباری مفادات کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے اپنا لیا ہے، اور جو لوگ یہ دھندا کرتے ہیں وہ یہ کرسٹل میتھ کا نشہ خود بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ کنواں دوسروں کے لیے کھودتے ہیں تو خود بھی اس میں گرتے ہیں۔ سو جو لوگ بھی منشیات کے دھندے میں ملوث ہوتے ہیں، خود ان کی زندگی اور ان کے خاندان کے لوگوں کی زندگی بھی اسی گھیرے میں آ جاتی ہے۔ پیرنٹس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے، وہ کیسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا بچہ اس طرف راغب ہو رہا ہے؟ کیا علامات ہوتی ہیں ڈرگز کی ایک نوجوان کے اندر؟ ایک تو کرسٹل میتھ کی علامات جو ہیں وہ دوسری ڈرگز بھی ہیں، دوسری ڈرگ سے بڑی مختلف ہے۔ اچھا، یعنی اس میں بندہ جو ہے بڑا چاقو چبھان نظر آتا ہے، بہت باتونی نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں بڑی الرٹ اور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کی ڈریسنگ اور اس کے جو شکل و شباہت ہے وہ تھوڑا شیبی سی نظر آتی ہے، اور وہ اس کا جو یعنی سارا چلنا پھرنا ہے اس سے کوئی اس طرح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن یہ جو اگریسو بیہیویئرز ہیں، یہ راتوں کو جو دیر تک جاگنا ہے، صبح 5 بجے تک جاگنا ہے، تو جو بھی بچے راتوں کو دیر تک ٹین ایجرز جاگتے ہیں، والدین کو ان کے بارے میں تشویش کا احساس ہونا چاہیے، اور ان کو کوئی چیک اپ، کوئی ان کا یورین ٹیسٹ، کیونکہ اگر والدین اپنے بچوں کو نہیں سنبھالیں گے تو پھر اور کون سنبھالے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے اب بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اپنے بچوں کو صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ آپ کا یورین ریکوائرڈ ہے، ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی سرگرمیاں جو ہیں مشکوک ہیں۔ کیونکہ ایسے کیوں مشکل ہے سر؟ کیونکہ بچے جو ہے والدین کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے وہ ایک ایسا کھلواڑ کرتے ہیں والدین کے ڈسپلن کے ساتھ کہ پہلے زمانے کی طرح جیسے والدین جو حکم دیتے تھے اب اس طرح ممکن نہیں رہا۔ والدین کو نئی سکل سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے بچوں سے معاملات طے کر سکیں اور انہیں ڈسپلن میں لا سکیں۔ لیکن والدین اور یونیورسٹیوں کا ایک بڑا ہی پلیزنٹ گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی کے کچھ اتھارٹی ہوتی ہے اور والدین کی محبت اور کنسرن ہوتا ہے، تو دونوں مل کے اگر کام کریں تو طلباء جو بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں کم از کم یونیورسٹی میں ان کا رینڈملی بیلٹنگ کے ذریعے اگر 1% یا 0.1% اسٹوڈنٹس کا روزانہ یورین چیک ہو تو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی ڈرگ کرسٹل میتھ یا چرس یا کوئی بھی ڈرگ وہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ روزانہ کا جب پروسیس ہوگا تو اسٹوڈنٹس 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے یونیورسٹی کے اپنے کمپیوٹر کے اندر، ایک وہ جن کا یورین بالکل ڈرگ فری آ رہا ہے اور دوسرا وہ جن کے اندر ڈرگز آ رہا ہے، اور ان کے لیے کاؤنسلنگ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے ایسا لٹریچر مہیا کیا جا سکتا ہے، ان کے والدین کو انوالو کیا جا سکتا ہے، اور آگے چل کے ان کے لیے نشے سے نجات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ بہت سارے والدین اب پریشان ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو تو بھیجتے ہیں بڑا اسکول سمجھ کر یا بڑی یونیورسٹی سمجھ کر، اس رجحان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت تشویشناک ہے۔
بات یہ ہے کہ جب بچوں کو یونیورسٹی میں بھیجا جاتا ہے تو انجانے میں ان کے اوپر ایک پیئر پریشر ہوتا ہے، نیگیٹو پیئر پریشر ان لوگوں کا جو ڈرگس کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ جو پڑھاکو ٹائپ ہوتے ہیں وہ اتنا منظر عام پر نظر نہیں آتے، وہ کلاس میں گئے اس کے بعد گھر چلے گئے، کیفیٹیریا میں یا کیمپس کی دیگر جگہوں پر عام طور پر آپ کو ایسے لوگوں کا اجتماع ملے گا جو سگریٹ کے مرگولے اڑاتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر کوئی نیو بندہ جو نیا آنے والا ہے یونیورسٹی میں وہ کسی کے ساتھ سوشلائز کرنا چاہتا ہے، اس گروپ سے بلانگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی گروپ سے یا لوگوں سے بلانگ کرے، تو اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ پھر ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے تاکہ وہ گروپ کے ساتھ بلانگ کر سکے۔ سو جیسے ایک نیگیٹو پیئر پریشر ہوتا ہے تو آرٹیفیشلی ہر یونیورسٹی میں ایک پازیٹیو پیئر پریشر بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، جو کہ پلانٹڈ پیئر پریشر ہو، تاکہ جو نئے لوگ ہیں ان کے پاس انفارمڈ چوائسز ہوں کہ یہ ڈرگز والے ہیں اور یہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے والے ہیں، یہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں جانے والے ہیں، تو وہ ادھر جا سکے۔ سو یونیورسٹی میں ہمیں ایسے انتظامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ٹیچرز کی ٹریننگ ہو کہ وہ طلباء کو ڈرگز کے نقصانات سے آگاہ کر سکیں۔ فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ جس طرح طلباء نشہ کرتے ہیں تو اسی طرح ٹیچرز بھی یونیورسٹی کے نشہ کرتے ہیں، بڑے تعلیمی اداروں کے جو ہیں کافی حد تک، یعنی سمجھیں کہ ان کے دل میں سافٹ کارنر ہوتا ہے چرس جیسی ڈرگ کے لیے جو کہ بہت خطرناک ہے، یا الکوہل کے لیے جو کہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بڑے لوگ پیتے ہیں۔ حالانکہ لوگ جو بڑے لوگ بنتے ہیں وہ شراب شروع کرنے سے پہلے بنتے ہیں، کوئی بیوروکریٹ بعد میں بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنا محنت سے زندگی بنا رہا ہوتا ہے۔ تو ونس جب وہ بیوروکریٹ بنتا ہے تو اس کا کوئی سینئر اس کو جب شراب آفر کرتا ہے تو اس کے لیے انکار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے جو ایلیٹ ہے، جو کریم ہے ہماری سوسائٹی کی، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، یا وکلاء ہوں، یا سیاستدان ہوں، یا سی ای اوز ہوں، یا بیوروکریٹس ہوں، ان میں نشے کا رجحان عام پاپولیشن کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ 70% تک مختلف لوگ، پائلٹس کو اگر آپ دیکھیں تو سیلیبریٹیز کو دیکھیں تو نشہ اس طرح گھر کر گیا ہے اونچے طبقے میں کہ یوں لگتا ہے کہ اونچے طبقے میں شریک ہونے کے لیے نشہ کرنا ضروری ہے، حالانکہ اونچا طبقہ آپ پہلے بنتے ہیں، شریک آپ پہلے ہوتے ہیں، اور پھر آپ یہ رنگ اپناتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایلیٹ میں شامل ہوتے ہیں، آپ زندگی کے بڑے کھلاڑی بن جاتے ہیں تو آپ کو سٹریسز ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو سٹریس مینجمنٹ نہیں آتی تو مشکل ہوگی، آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ کو مشکل ہوگی، امپلس کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ کو مشکل ہوگی۔ سو کچھ سکلز ہیں جو طلباء کو سیکھنی چاہیے، جنہیں ہم ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سکلز پھر بعد میں بھی ساری زندگی ان کے کام آئیں گی۔ سو والدین چونکہ بچوں کے سب سے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں تو انہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو بچائیں، اور اس کے لیے جیسے پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، تو 3-4 سال کی عمر سے اب والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس بارے میں بھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں کہ سگریٹ اور ڈرگز زندگی کو کس طرح تباہ کرتے ہیں اور کس طرح کسی ڈرگ یوزر کی زندگی میں مقام پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے تھے urdupoint.com، اور آج ہم نے بات کی ڈاکٹر صداقت علی ایڈکشن اسپیشلسٹ کے ساتھ اس موضوع پر کہ کس طرح ہم یونیورسٹیز میں، کالجز میں ڈرگز کے رجحان کو روک سکتے ہیں، اور بہت خوبصورت بات پہ انہوں نے اختتام کیا کہ کسی بڑے طبقے میں شامل ہونے کے لیے ڈرگز ضروری نہیں ہے، یہ ٹارگٹ آپ پہلے اچیو کرتے ہیں اور اس رجحان کی طرف آپ بعد میں آتے ہیں۔ کچھ مشورے انہوں نے والدین کو بھی دیے، امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو پروگرام صحت کی باتیں سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔